अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 302 का लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है एडवेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ फॉर 2 years ईच फ्रॉम 1989 टू 1999, यानी कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दौर का आगाज़ 1988 से 1999 तक। ठीक है, तो लेकिन जनरल ज़ियाउल हक का दौर हुकूमत जो है वो सेंट्रलाइजेशन, डिपॉलिटिसाइजेशन और इस्लामाइजेशन पर मबनी था। अगस्त 1988 में एक तैयारा हादसे के नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक की मौत वाक़ई हुई, जिसके साथ ही फ़ौजी आमरीत का 11 साला दौर ख़त्म हुआ। उनकी मौत के बाद एक इंटरिम सिविलियन गवर्नमेंट तश्कील दी गई जिसने जनरल इलेक्शंस करवाए। पाकिस्तान में सियासी आज़ादी की शदीद कमी थी और अवाम को अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम इस्तेमाल करने का हक हासिल नहीं था। ज़ियाउल हक के दौर की पॉलिटिसाइजेशन डॉक्ट्राइन ने पाकिस्तानी सियासत को बुरी तरह मुतासिर किया और मुल्क में सियासी जमातें ख़त्म हो चुकी थीं। ज़ियाउल हक की अचानक मौत से सियासी खला पैदा हुआ जिसे बेनज़ीर भुट्टो ने पूरा करने की कोशिश की। अगरचे वो एक गैर तजर्बाकार सियासतदान थी, लेकिन एक उम्मीद अफजा लीडर के तौर पर उभरी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वफ़ात के बाद वो पार्टी की क़यादत संभाल चुकी थी। भुट्टो ने अपने पहले दौरे हुकूमत में नौजवानों को सियासत में आने की दावत दी थी, जैसे मुमताज़ भुट्टो, मुस्तफ़ा खर और हफीज़ पीरज़ादा। उनकी सियासी महारत कम थी और यही वजह बनी कि पीपल्स पार्टी को नाकामी का सामना करना पड़ा। भुट्टो के करीबी साथियों की रुखसती के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने नई क़यादत संभाली, जिसमें ग़ुलाम अमीन फ़हीम, जहांगीर बदर, मुस्तफ़ा जतोई और आफ्ताब मीरानी शामिल थे। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत पे बात करते हैं तो इसमें जो है बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सेल्फ इम्पोज एग्जाइल के बाद पाकिस्तान वापसी की और 1988 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। वो न सिर्फ पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी बल्कि मुस्लिम दुनिया की भी पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। ठीक है, नवाज शरीफ ने पंजाब में अक्सरियत हासिल की इस साल में और चीफ मिनिस्टर बने। पीपल्स पार्टी को पंजाब में अक्सरियत ना मिली, ताहम मरकजी हुकूमत बनाने में कामयाब रही। ठीक है, जनरल ज़ियाउल हक ने एथनिक पॉलिटिक्स की बुनियाद रखी और MQM को सरपरस्ती फराहम की। अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में MQM ने कराची, हैदराबाद और सक्खर जैसे शहरी इलाकों में अक्सरियत हासिल की और सिंध असम्बली और नेशनल असम्बली में सीटें जीती। बेनज़ीर ने MQM के साथ इत्तेहाद किया जो जल्द ही टूट गया। पीपल्स पार्टी और MQM दोनों ही आलमी सतह पर इनएक्सपीरियंस थे। उनकी टीमों में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा नहीं था। यहाँ नवाज शरीफ का एक मजबूत किरदार रहा, उस पर बात करते हैं कि नवाज शरीफ ने पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाई जो मरकजी हुकूमत के मुकाबले में ज़्यादा मौसर दिखाई देती थी। पीपल्स पार्टी को KPK बलूचिस्तान और सिंध में कमज़ोर पोजीशंस मिली। MQM ने इत्तेहाद तोड़ दिया और प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म्स के ज़रिए नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को शदीद बहरान में डाल दिया। बेनज़ीर भुट्टो को 8th अमेंडमेंट का खौफ था क्योंकि इसके तहत प्रेसिडेंट को वज़ीर आज़म को बरतरफ करने और असेंबलीज तहलील करने का इख्तियार हासिल था। इस वजह से वो दाखिली मामलात जैसे फेडरल गवर्नेंस, लोकल गवर्नमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलबींग पर तवज्जो ना दे सकी। बेनज़ीर भुट्टो को फॉरेन पॉलिसी में भी मुश्किलात का सामना रहा, ख़ास तौर पर इंडिया और USA के साथ ताल्लुकात के हवाले से। इस दौर में पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने वाली कोई नई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद नहीं थी, लेकिन अंदरूनी कमजोरियां और तजर्बे की कमी ने हुकूमत को मौसर अंदाज में चलाने से रोक दिया था। बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौरे हुकूमत कई मुश्किलात और रुकावटों का शिकार रहा। अगरचे वो एक तारीखी हैसियत रखती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक वीकनेस, पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस और इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से उनकी हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरी ना उतर सकी। अवाम का तासुर यही बनने लगा कि पीपल्स पार्टी अपनी पहली मुद्दत में मुल्क की तरक्की में कोई खातिर ख्वाह किरदार अदा नहीं कर सकी है।
ڈسمزل آف بے نظیر فرسٹ گورنمنٹ پہ بات کرتے ہیں، یعنی بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کے خاتمے پر، جو کہ 2 دسمبر 1988 سے 6 اگست 1990 تک کا عرصہ رہا ہے، کہ صدر غلام اسحاق خان ایک تجربہ کار اور اہل بیوروکریٹ تھے جنہوں نے سول سروسز آف پاکستان میں خدمات انجام دی تھیں۔ ان کے پاس مینجمنٹ کا وسیع تجربہ موجود تھا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی پہلی مدت حکومت میں کئی سنگین غلطیاں کی۔ انہوں نے ایم پیز، کابینہ کے اراکین اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے تھے جنہوں نے ان کا ناجائز استعمال کیا۔ اس کے نتیجے میں نیپوٹزم، برائبری یعنی کہ رشوت اور کرپشن کو فروغ ملا۔ ان حالات کے پیش نظر غلام اسحاق خان نے 6 اگست 1990 کو بے نظیر کی حکومت برطرف کر دی۔ ٹھیک ہے، پھر نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں بات کرتے ہیں، جو کہ 1991 کا دور تھا، کہ جنرل ضیاء الحق کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو سیاست اور حکومت سے روشناس کروایا تھا۔ نواز شریف نے اپنی ایکسٹریمسٹ اور کنزرویٹو سوچ سے ترقی کرتے ہوئے خود کو ایک معتدل اور متوازن سیاستدان کے طور پر پیش کیا، جبکہ بے نظیر بھٹو ایک پروگریسو وومن تھی۔ دونوں کے درمیان آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز تھے، نظریاتی اختلافات جو ہیں وہ نمایاں تھے۔ نواز شریف ضیاء الحق کے وفادار رہے اور بے نظیر کے سخت سیاسی مخالف رہے۔ وہ پنجاب کے ایک کامیاب انڈسٹریلسٹ تھے اور صوبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ ان کی ٹیم میں شامل بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز بھی اپنے شعبوں میں ماہر تھے۔ عوام کو امید تھی کہ نواز شریف ملک کو بے نظیر بھٹو سے بہتر انداز میں چلا سکیں گے، لیکن عملی طور پر یہ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ 1991 کے الیکشنز اور نواز شریف کی وزارت عظمیٰ پہ بات کرتے ہیں تو ریجنلزم، پروکیلزم اور سب کلچرل ویلیوز کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے سندھ میں اکثریت حاصل کی، جبکہ ملک گیر سطح پہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے برتری حاصل کی۔ تاہم مرکزی حکومت بنانے کے لیے ایم کیو ایم کی حمایت ضروری تھی، کیونکہ سندھ کے شہری علاقوں میں ایم کیو ایم نے نسلی بنیادوں پر مضبوط مقام حاصل کر لیا تھا۔ بغیر ایم کیو ایم کے تعاون کے نواز شریف مرکزی حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ نواز شریف کو نیشنل اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا، بالکل ویسے ہی جیسے بے نظیر کو اپنے پہلے دور میں کرنا پڑا تھا۔ نواز شریف کو وہی پولیٹیکل کرائسس برداشت کرنا پڑا جس کا سامنا بے نظیر نے پہلے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، 8ویں ترمیم کا خاتمہ اور صدر غلام اسحاق خان سے اختلافات پہ بات کریں اگر، نواز شریف نے صدر کے اختیارات کم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی سے مذاکرات شروع کیے تاکہ 8th امینڈمنٹ کو ختم کیا جا سکے۔ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جو اکثریت کی حمایت سے منظور ہو گئی۔ صدر غلام اسحاق خان ایک گہری نظر رکھنے والے ایکس بیوروکریٹ تھے۔ ان کے پاس ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا وسیع تجربہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ غیر تجربہ کار اور کمزور سیاستدانوں کے لیے خطرہ بنے۔ انہوں نے نواز شریف کو برطرف کر دیا اور قومی اسمبلی کی تحلیل کر دی۔ نواز شریف نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا، جس نے صدر کا فیصلہ ان کانسٹیٹیوشنل قرار دیتے ہوئے نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان تعلقات مزید بگڑ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو افیئرز میں تعاون پر تیار نہ تھے۔ یہ اختلافات بڑھ کر ایک شدید سیاسی بحران میں بدل گئے، جس نے پاکستان کی سیاست کو انتہائی خراب حالت تک پہنچا دیا۔ آخرکار آرمی چیف کی مداخلت پر جولائی 1993 میں دونوں یعنی وزیر اعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان نے استعفیٰ دے دیا۔ نواز شریف بے نظیر کے پہلے دور میں پنجاب کے چیف منسٹر رہے۔ وہ اتنے بااختیار تھے کہ بے نظیر بھٹو کو مجبور کر دیتے کہ وہ پنجاب کے چیف سیکرٹری کو دوسرے صوبے میں تبدیل کر دیں، جبکہ خود بے نظیر بھٹو یہ کام نہ کر سکی تھی۔ چیف سیکرٹری ایک ممتاز سول سرونٹ اور وفاق کے وفادار افسر تھے جن کا نواز شریف سے قریبی تعلق تھا، اور وہ پنجاب کے تمام ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز کی نگرانی کرتے تھے۔
وہ پنجاب کی ترقی کے پیچھے اہم قوت سمجھے جاتے تھے۔ نواز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ اس افسر کو تبدیل نہ کیا اور وفاقی حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ بدقسمتی سے بطور وزیر اعظم وہ اپنی حکومت کے ہاتھوں صدر غلام اسحاق خان کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے۔ ان کے باہمی سیاسی اختلافات دونوں کی برطرفی کا باعث بنے۔ نواز شریف کو اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران ایگریکلچر ڈیولپمنٹ، ٹریڈ اینڈ کامرس، انڈسٹریلائزیشن اور فورن پالیسی جیسے اہم امور پر کام کرنے کا وقت ہی نہ مل سکا۔ ان کا دور حکومت مسلسل سیاسی کشمکش، صدر کے ساتھ اختلافات اور داخلی کمزوریوں کی نظر ہو گیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کا دوبارہ برسر اقتدار آنا، جو کہ 1993 میں ہوا۔ تو نواز شریف اور غلام اسحاق خان کے استعفوں کے بعد پاکستان میں انٹرم گورنمنٹ کے تحت جنرل الیکشنز منعقد ہوئے۔ ان انتخابات میں بینظیر بھٹو کی جماعت کو اکثریت حاصل ہوئی اور وہ دوبارہ پرائم منسٹر آف پاکستان منتخب ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی پہلی حکومت کی ناکامی کا الزام غلام اسحاق خان پر لگایا اور کہا کہ انہیں جھوٹے الزامات کی بنیاد پر برطرف کیا گیا تھا۔ عوام نے بھی اس بات کی تائید کی کیونکہ انہیں دوبارہ منتخب کیا گیا۔ اس کی کامیابی کے بعد وہ ایک نئے اعتماد اور جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کے ارادے سے حکومت میں واپس آئیں۔ بینظیر بھٹو نے اپنی پہلی حکومت سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اب وہ میچور ہو چکی تھیں اور زیادہ تجربہ کار تھیں۔ انہیں اپنی پارٹی کی پریزیڈنٹ کے طور پر بھی نامزد اور منتخب کیا گیا تھا۔ ان کی دوسری حکومت میں فاروق احمد خان لغاری کو پاکستان کا پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا۔ فاروق لغاری ایک تعلیم یافتہ، شائستہ اور قابل پبلک سرونٹ تھے۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل اور اپنی کلاس میں نمایاں تھے۔ بینظیر کو یقین تھا کہ انہوں نے ایک سمجھدار اور بہترین صدر جو ہے وہ منتخب کیا ہے جو ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ میں مہارت رکھتے ہیں۔ بینظیر کو یہ بھی لگتا تھا کہ اب انہوں نے دوبارہ 1970 کی دہائی والی پیپلز پارٹی جو ہے وہ زندہ کر دی ہے۔ بینظیر نے ارادہ کیا کہ وہ ایک تجربہ کار، پڑھی لکھی اور ذہین ٹیم بنائیں گے جو حکومتی امور کو بہتر طریقے سے چلا سکے۔ انہوں نے آفتاب میرانی کو ڈیفنس منسٹر مقرر کیا، جنہوں نے بعد میں اپنی کارکردگی سے خود کو ایک بہترین وزیر ثابت کیا۔ بینظیر نے سول بیوروکریسی کو تنظیم نو بھی کیا، لیکن یہ اقدام بعد میں ان کی حکومت کے لیے تنازع کی وجہ بن گیا۔ انہوں نے نیپوٹزم، برائبری اور کرپشن کے تمام الزامات کو سیاسی جواز پیش کرتے ہوئے رد کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بینظیر اور فاروق لغاری کے درمیان پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس پیدا ہونے لگے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق صدر کے اختیارات وزیر اعظم سے زیادہ تھے۔ چونکہ بینظیر اس وقت نسبتاً کم عمر تھے، اس لیے ان کا رویہ صدر لغاری کے خلاف سخت ہوتا گیا۔ صدر لغاری نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر صرف ایک دستخط سے 2 سال کے اندر اندر بینظیر کی حکومت برطرف کر دی۔ انہوں نے بینظیر کو کرپشن، برائبری، نیپوٹزم اور ان ایفیشنسی کے الزامات لگا کر فارغ کیا، حالانکہ خود صدر لغاری پر بھی انہی الزامات کا اطلاق ہوتا تھا۔ بینظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت پاکستانی سیاسی تاریخ میں ایک ڈارک ایرا سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کا دوسرا دور اس سے بھی زیادہ ڈارک ثابت ہوا۔ اس دور میں وائلنس میں بہت اضافہ ہوا۔ بینظیر بھٹو کے بھائی کو ان کے گھر کے باہر قتل کر دیا گیا اور وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی کلپریٹس کو نہ پکڑ سکے۔ یہ ایک ایسا کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا جس نے بینظیر کو کمزور کر دیا۔ ایک پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بھائی کو نہیں بچا سکی تھیں۔ ان کے اس دور میں پاکستان کی کسی بھی میدان میں ترقی نہیں ہوئی، نہ سیاسی میدان میں، نہ سماجی اور نہ ہی اقتصادی میدان میں۔ پیپلز پارٹی اس دور میں انٹر پروونشل ریلیشنز کو بہتر بنانے میں ناکام رہی۔ وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا اور حکومت نے صرف وائلنٹ پالیٹکس میں حصہ لیا۔ اس وجہ سے ملک ایک بڑے پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہو گیا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا یا ملک جو ہے وہ کس سمت جا رہا ہے۔ اس
کے بعد ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کی، جو کہ 1997 کا تھا، کہ نواز شریف نے جوش اور یقین کے ساتھ دوسری بار حکومت سنبھالی۔ انہوں نے اپنی پہلی حکومت کی ناکامی کا الزام صدر غلام اسحاق خان پر لگایا۔ اس بار نواز شریف کو لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل ہوئی اور انہوں نے بغیر کسی اتحاد کے خود حکومت بنائی۔ اس کامیابی نے ان کے اندر وہی غرور پیدا کر دیا جو بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں نظر آیا تھا۔ ان کے مشیروں نے انہیں ایک کنزرویٹو ریلیجس لیننگز، ان کے قدامت پسند مذہبی رجحانات کی بنیاد پر امیر المومنین کہنا شروع کر دیا۔ پاکستانی عوام ان کے اس رویے سے خوف زدہ تھے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں وہ ملک کو مسلم میجورٹی ریلیجس اسٹیٹ کی شکل نہ دے دیں۔ ضیاء الحق کے دور میں ہونے والی اسلامائزیشن کے نتیجے میں عوام جو ہے وہ پہلے ہی یہ چیز بھگت چکے تھے، جس نے ملک کو سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر بری طرح متاثر کیا تھا۔ 1974 سے انڈیا اپنے نیوکلیئر آرسنل کو ترقی دے رہا تھا۔ 1998 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے پاکستان میں، اور انہیں اس پالیسی کی وجہ سے سخت نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا۔ نواز شریف نے بھارت کے ان دھماکوں کا مناسب اور بروقت جواب دیا۔ صرف 3 دن کے اندر پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کر دیے۔ امریکہ اور بین الاقوامی طاقتوں نے نواز شریف پر شدید دباؤ ڈالا۔ پریزیڈنٹ کلنٹن نے ذاتی طور پر فون کر کے دھماکے روکنے کا مطالبہ کیا، لیکن نواز شریف نے بہادری سے ان دھمکیوں کو نظر انداز کیا اور ملک کے مفاد میں دھماکے کیے۔ یہ اقدام پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک عظیم کارنامہ تھا۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بن گیا، تاہم ان کی حکومت اس کے علاوہ کسی بھی سوشل، پولیٹیکل یا اکنامک ڈیولپمنٹ میں کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکی تھی۔ نواز شریف نے جس شخص کو پاکستان آرمی کا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا، یعنی جنرل پرویز مشرف، وہی ان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنا۔ نواز شریف نے وہی غلطی کی جو کبھی ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی۔ اگرچہ نواز شریف کا نظریہ کنزرویٹو تھا، لیکن انہوں نے ایک لبرل سوچ رکھنے والے جنرل مشرف کو فوج کا سربراہ چن لیا، جو کہ اسٹینڈرڈ ملٹری اپوائنٹمنٹ نارمز کے خلاف تھا۔ یہی فیصلہ ان کے لیے سیاسی طور پر مہلک ثابت ہوا۔ نواز شریف نے ایٹمی طاقت حاصل کر کے ملک کے دفاع کو مضبوط بنایا، لیکن ان کے دوسرے دور حکومت میں پولیٹیکل ہارمونی، سوشل ویلفیئر، گورننس اور اکنامک اسٹیبلٹی کے میدان میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ بالآخر ان کی اپنی غلط پالیسیز اور مشیروں کے سبب ان کی حکومت ایک اور بحران کا شکار ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو جناب اگر آج کے اس لیکچر کو بھی آپ کے لیے میں سمرائز کر دوں تو یہ لیکچر 1988 سے 1999 کے دوران پاکستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لیتا ہے، خاص طور پر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی قیادت پر روشنی ڈالتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی 1988 میں وفات کے بعد بے نظیر بھٹو پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، لیکن ان کے مخلوط حکومت کو نہ تجربہ کاری، انتظامی مسائل اور صدر سے اختلافات کا سامنا رہا، جس کے نتیجے میں 1990 میں انہیں برطرف کر دیا گیا۔ دوسری طرف نواز شریف نے فوج اور قدامت پسند قوتوں کی حمایت سے حکومت بنائی، لیکن ان کا صدر غلام اسحاق خان سے ٹکراؤ ہوا، جو دونوں کی 1993 میں رخصتی کا سبب بنا۔ بے نظیر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آئی، لیکن انہیں ایک بار پھر سیاسی عدم استحکام اور پارٹی کی اندرونی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور یوں 1996 میں ان کی دوسری حکومت بھی ختم کر دی گئی۔ نواز شریف کا دوسرا دور 1997 سے 1999 تک کا رہا۔ بھارت کے جوہری تجربات کے جواب میں پاکستان کے جوہری تجربات اور بڑھتی ہوئی آمرانہ پالیسی سے یاد رکھا جاتا ہے یہ دور، تاہم وہ بھی سماجی اور اقتصادی اصلاحات دینے میں ناکام رہے، اور بالآخر جنرل مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، جس کے ساتھ ہی جمہوری دور کا یہ ہنگامہ خیز عشرہ بھی اختتام پذیر ہوا۔
اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر نمبر 27 بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کے کوئی سوال ہوں، کوئی کیوریز ہوں یا کوئی فیڈ بیک ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چینل میرا ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs جو ہے آپ کے پاس بر وقت پہنچتے رہیں. اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ فائنل ٹرم کی اچھی پریپریشن ان لیکچرز کے تھرو کر سکیں. میں بھی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.